नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर से होंगे, आफियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सब पे रहमतों की बारिश करे, हमारी जिंदगियों की प्रॉब्लम्स को हल करे और हमारे गुनाहों को अल्लाह सुब्हाना ताला माफ फरमाए। सिद्के दिल से अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की इस महफिल का आगाज करते हैं। आज जो है हम पारा नंबर 27 में है, सूरह हदीद कर रहे हैं। आयत नंबर 17 है, इअलमू जान रखो, अन्नल्लाह ये कि अल्लाह युहयी हई से है, जिंदा करता है, अल अर्दा जमीन, बादा मौतिहा बाद उसके मौत के, कद बय्यना, कद बय्यना बेशक या तहकीक, बय्यना बयान कर दी हमने, लाकुम तुम्हारे लिए, अल आयाती आयात, ला अल्लाकुम, ला अल्लाह ताकि कुम तुम, ताकिलुन तुम अक्ल करो। बा मुहावरा हो गया कि जान रखो अल्लाह ही जमीन को उसके मरने के बाद जिंदा करता है। हमने अपनी निशानी तुमसे खोल खोल कर बयान कर दी ताकि तुम समझो। अब आप ये देखें कि मोमिन और मुनाफिक पे यहाँ पे वही के असर का कंपैरिजन बयान किया जा रहा है। आप गौर से सोचिएगा और अपने आप को, अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपना मुहासबा खुद करें कि आया नाउज बिल्ला मैं मुनाफिक तो नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोमिन हूँ। अब हम देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं। जमीन पे बारिश हो तो गुलजार बन जाती है, खेतियां लहलाने लगती हैं, मगर बंजर जमीन इस बारिश का भी उल्टा असर लेती है। वहां शोर पैदा होता है, खारदार झाड़ियां और फजूल किस्म के नबातात उग जाते हैं। और यही हाल मुनाफिकों का है। इंसान का दिल जमीन है और वही इलाही बाराने रहमत है, यानी कि कुरान जो है अल्लाह की बारिश है। और इससे जो सलीमुल तबा लोगों के ईमान की खेतियां तो लहलहाने लगती हैं, मगर मुनाफिकों के दिल में यही आयात इलाही शुकूक और शबहात का बाइस बन जाती हैं। और एक तो ये काम करते हैं, शक पड़ जाता है, और दूसरा अपनी नापाक साजिशों में पहले से ज्यादा सरगर्म हो जाते हैं, पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो हमने सोचना है कि हमारा दिल कौन सी जमीन है कि हम वही अल्लाह का कलाम सुनते हैं तो हमारे दिल मूव हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, बुराइयों से नफरत आना शुरू हो जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं मैंने खोल खोल के तुम्हें निशानियां बयान कर दी ताकि तुम समझो। अल्लाह हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। शर सदरी, अल्लाह ताला ये जब हम दुआ पढ़ते हैं ना कि अल्लाह ताला शर सदर कर दे, अल्लाह ताला जो बात, जो आयत सुने इसका हमें मफहूम समझ आ जाए और हम अपने इसको जिंदगियों में इम्प्लीमेंट कर दें। नेक्स्ट आयत है, इन्ना बेशक, अल मुसद्दिकीना, मुसद्दिकीना सदका, मुसद्दिकीना खैरात करने वाले मर्द, वल मुसद्दिकाती और सदका करने वाली औरतें या खैरात करने वाली औरतें, व अक़रज़ुल्लाह और जिन्होंने कर्ज दिया अल्लाह को, कर्जन हसनन, कर्ज हसनन अच्छा, युदाअफु, युदाअफु इजाफे से, तो वो दुगना किया जाएगा, लहुम उनके लिए, अजरन वलहुम और उनके लिए अजरुन, अजरुन अजर है, सवाब है, करीम, करीम उम्दा। बा मुहावरा आयत नंबर 18 कि जो लोग खैरात करने वाले हैं, मर्द भी और औरतें भी, अल्लाह को नियत, नेक और खुलूस से कर्ज देते हैं, इनको दो चंद अदा किया जाएगा और इनके लिए इज्जत का सिला है। ये कर्जे हंसना पे हमारी बहुत डिटेल से पीछे बात रही और
آیت نمبر 11 میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے اس کے بارے میں پڑھا کہ قرض حسنہ سے مراد ہر وہ مال ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے اس کی ہدایت اور احکامات کے مطابق خرچ کیا جائے، خواہ وہ فرضی صدقہ یا زکوٰۃ ہو یا واجبی صدقات ہوں یا نفلی ہوں، خواہ وہ فی سبیل اللہ جہاد میں خرچ کیا جائے یا کسی محتاج کی اس کی پرابلم کو دور کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ اور پھر ہم نے بہت ڈیٹیل سے قرض حسنہ کے سلسلے میں ہم نے 10 پوائنٹس پڑھے تھے کہ حلال کمائی سے خرچ کیا جائے کیونکہ حرام کمائی سے صدقہ قبول نہیں، صدقے میں ناقص مال نہ لیا جائے اور اس وقت صدقہ کیا جائے جب خود اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی احتیاط یعنی کہ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو مقدم رکھا جائے۔ نمبر 5، صدقہ چھپا کے دینا زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 6، صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جتلائے اور نہ کسی دوسری طرح کا معاوضہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، یہ سب باتیں صدقے کو برباد کر دیتی ہے۔ 7واں پوائنٹ تھا کہ صدقے میں نمود و نمائش یعنی کہ ریا کا شائبہ نہ ہو، یہ بات بھی صدقے کو برباد کر دیتی ہے۔ 8واں پوائنٹ، اپنے دیے ہوئے صدقے کو حقیر جانے، صدقہ دے کے اس کا نفس اس نیکی پہ پھول نہ جائے۔ 9واں پوائنٹ، اگر صدقے میں اپنا بہترین اور پسندیدہ مال دے تو یہ اس کے اپنے حق میں بہتر ہے۔ اور 10واں پوائنٹ، محتاج کو صدقہ دینے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس پہ احسان کیا، بلکہ یہ سمجھے میرے مال میں اس کا یہ حق تھا، میں نے اس کا حق ادا کیا، اور مستحق کو حق دے کر اپنے سر سے بوجھ ہلکا کرے۔ اور قرض حسنہ کے لیے دینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 وعدے فرمائے، ایک یہ کہ اللہ اسے کئی گنا زیادہ بڑھا کے دے گا، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ 700 گنا یا اس سے بھی بڑھ کر اضافہ کر سکتا ہے۔ تو یہ آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے اخلاص، آپ کی نیت کتنی خالص تھی اور کتنا آپ دل سے کسی انسان کی مدد کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ ہم نے بہت سی باتیں جو تھیں بہت ڈیٹیل سے آیت نمبر 11 میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے سلسلے میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے یہ ہم لوگوں نے پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 19 میں آتے ہیں تو بہرحال یہاں پہ ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صدقہ دینے والے مرد اور عورت اور ان کے اجر میں کوئی یہ نہیں رکھا کہ مردوں کا زیادہ یا عورتوں کا کم۔ تو یہاں پہ جو نیکی کا کام کرے گا چاہے وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے، ڈیپینڈ کرے گا اس کی نیت کتنی خالص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو دگنا کر کے دوں گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے قرض حسنہ دینے کی، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 19، والذین، اور جو لوگ آمنو جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسول ہی اور اس کے رسول پر، اولئک یہی لوگ، ہم الصدیقون، وہ کون ہے؟ صدیقون ہے، سچے ہیں، والشہداء، اور شہید ہے، ان نزدیک اپنے رب کے، اندہ ربہم اپنے رب کے، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا ثواب، ان کا اجر ہے، وہ نورہم اور ان کا نور، والذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بی آیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی وہی لوگ، اصحاب الجحیم دوزخ کے رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 19 کا با محاورہ کہ اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر پہ ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہے، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا وہی اہل دوزخ ہیں۔ اب یہاں پہ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ صدیقین کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ صدیق ہے، 2 مفہوم ہیں، یعنی کہ جو لوگ سچے دل اور خلوص نیت سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صدیق بن جاتے ہیں، تو اللہ کے ہاں صدیق ہی شمار ہوتے ہیں۔ صدیق کے معنی اور مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ ایک تو اس کا میننگ یہ ہے
کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں بلا تعمل اس کی تصدیق کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا اس کا میننگ یہ ہے کہ اپنے قول اور وعدوں کے پابند اور اپنے اعمال اور افعال میں راست رو اور راست باز ہوتے ہیں. جھوٹ، ہیرا پھیری، مکر، فریب، بدعہدی، ایسی دوسری تمام چیزوں سے انہیں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور ایسے ہی صدیق لوگ قیامت کے دن دوسرے لوگوں پہ گواہ بن جائیں گے. اور اس کے بھی دو پہلو ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ابھی صدیق کے ہم نے دو مفہوم پڑھے کہ ایک تو یہ پڑھا کہ فوراً جو اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں سمعنا و اطعنا اس کو فوراً مانتے بھی ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ غلط باتوں سے ان کو نفرت ہو جاتی ہے. اور صدیق کی گواہی کے جو دو مفہوم ہیں اس میں سے پہلا یہ ہے کہ یہ جو صدیق لوگ ہیں کہ یہ قیامت کے دن دوسرے لوگوں پہ گواہ بنیں گے. اور گواہ کے بھی آگے سے دو پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے قول اور عمل سے نمونہ بن کے سب لوگوں پہ واضح کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر صحیح طور پر ایمان لانے کے یہ اثرات انسان پہ مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر برائی سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے فلاں فلاں شخص کو دعوت حق دی تھی اور اس کے رد عمل کے طور پہ انہوں نے ایسے ایسے جواب دیے تھے یا ہمارے خلاف فلاں فلاں مظالم ڈھائے تھے. بہرحال یہاں بات کی جاتی ہے کہ کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے یہی سچے ہیں اور اللہ کے نزدیک یہ صدیق اور شہید ہیں. اور ان کا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے کیا ہوگا، جن لوگوں نے ان کا عمل کا سب اور ان کے لیے ایمان کی روشنی ہے، ان کے لیے نور ہوگا. اور نور سے مراد وہی اعمال صالحہ کی روشنی ہے جو ہم نے آیت نمبر 12 میں بھی پڑھی تھی، جسے 11 میں ہم نے قرض حسنہ کے بارے میں پڑھا تھا. اسی طرح ہم نے 12 میں ہم نے نور کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب میدان محشر میں فیصلے کے بعد مومن مردوں اور عورتوں کو جنت کا ان کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا جنت کا راستہ ہے اور کون سا اور جو ایکچولی جنت کو جو راستہ جائے گا وہ جہنم سے ہو کر جائے گا. اور ہر جنتی کو لازماً جہنم میں وارد ہونا ہے، پولے سرات سے گزرنا ہے. اور اسی راستے میں سخت تاریکی ہوگی. وہاں مومنوں کو اعمال صالحہ کا نور کام آئے گا. جو نور کی بات کی جا رہی نا، جس قدر کسی کا ایمان پختہ ہوگا اور جتنے نیک اعمال ہوں گے اتنے اس کی نور، اس کی روشنی زیادہ ہوگی. اور یہ بھی ہم نے بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ ابھی آج ہی کی ہماری ڈسکشنز ہوئی تھی کہ ہر انسان کا نور جو ہوگا اس کے اعمال کے حساب سے اس کو اس دن اس کو روشنی ملے گی، نور ملے گا. ٹھیک ہے جی. اور بہرحال یہ ہمارا ہو گیا اور پھر یہ نور ہو گیا. اور پھر والذین، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو ساتھ کفر کیا، جھٹلایا، تو وہ ان کو لیے اللہ تعالیٰ ان کا انجام بتا رہے ہیں. وہ اصحاب الجحیم ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے، وہی اہل دوزخ ہیں. اللہ تعالیٰ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے، دوزخ کے عذاب سے، قبر کی تاریکی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.